खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी हो। जी, खुदावंद ने आज फिर फजल बख्शा है कि आपके सामने मौजूद हूँ, और आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से जो सीखने जा रहे हैं उसका अनवान या उसका टाइटल ये है कि इंटेग्रिटी ऑफ करैक्टर, किरदार की पुख्तगी। और किरदार की पुख्तगी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की वजह से हमारी ज़िंदगी में आती है। जैसे जैसे हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं, उससे सीखते हैं, उसमें मंझ जाते हैं, तो फिर किरदार की पुख्तगी आती है। जब किरदार की पुख्तगी की बात की जाती है तो उसका मतलब ये है कि इंसान आजमाइश के दौरान भी खुदावन को छोड़ता नहीं, बल्कि उसका ईमान आजमाइश में और पुख्ता हो जाता है। मैं एक छोटा सा वाकया जो है आपको बताना चाहता हूँ कि ये 1996 की बात है। 1995 में मैं कनाडा में आया था, और मैं कनाडा में आया इसलिए था कि मैं सेमिनरी में दाखिला ले सकूं, खुदावंद के पाक कलाम को सीख सकूं। उससे पहले मैं 20 बरस तक सऊदी अरब में था। खुदावंद ने वहाँ मुझे पकड़ा और मैं वहाँ भी खिदमत करता रहा। 20 साल खिदमत नहीं की, लेकिन 4-5 साल जो हैं वो मैंने खिदमत में वहाँ गुजारे। तो चूँकि वो एक कट्टर मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे बाइबल ले जाना या खुदावंद के पाक कलाम को सिखाना या इबादत को मुनाकद करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन खुदावंद ने मुझे वहाँ पर अंडरग्राउंड चर्च में इस्तेमाल किया, तो उससे ये शौक पैदा हुआ कि खुदावंद के पाक कलाम को बाकायदगी से सीखा जाए। वहाँ सीखने के लिए कोई अदारा नहीं था। कॉरस्पॉन्डेंस के ज़रिए भी मैं खुदा के पाक कलाम को हासिल नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे हैवी सेंसरशिप है। तो इसके लिए मैंने कोशिश की कि किसी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ मैं ये खुदावंद के पाक कलाम को सीख सकूं। लेकिन शर्त यह है कि मेरे साथ मेरी फैमिली भी होनी चाहिए। मैं उनको पाकिस्तान में छोड़ना नहीं चाहता था। तो मैंने अमेरिका में कोशिश की, और मेरे एक अजीज़ मिशनरी थे, उन्होंने मेरा दाखिला सेमिनरी में करवाया। लेकिन वहाँ मैं जा नहीं सका, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों के लिए या मेरी वाइफ के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया। तो मैं इतने लंबे अरसे तक अकेला नहीं रह सकता था। तो फिर मैंने कोशिश की कनाडा के लिए। तो खुदावंद ने मेरी जो है वो बात मान ली, उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मैं यहाँ कनाडा में आया। तो जैसे ही मैं आया तो जाहिर है कि कामकाज की तलाश में था, हालात अच्छे नहीं थे। एक नए आदमी के लिए हमेशा मुश्किलात रहती हैं। तो दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त भी यही जुनून था कि मैंने पहले खुदावंद की तालीम को हासिल करना है। लोग मुझे ये मशवरा देते थे कि आपके साथ बच्चे हैं, बीवी है, आपके अखराजात हैं, तो आपको काम ढूंढना चाहिए। काम भी नहीं मिलता था, ना मुझे मिलता था, ना मेरी वाइफ को मिलता था। तो जो हमारे पास पूंजी थी वो भी ख़त्म होने के करीब थी। लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि फिर भी मैंने सेमिनरी में दाखिला लिया, और मुश्किल ज़िंदगी थी। रात को मैं काम करता था और सुबह मैं सेमिनरी जाता था। चंद घंटों की नींद होती थी। तो जो हमें सबक पढ़ाया जाता था
ہر جو سبجیکٹ ہوتا تھا اس کے مطابق ہمیں بائبل جو ہے اس کا ایک نیا ورژن لینا پڑتا تھا. جیسے کنگ جیمز ہے، تو جو ہمارے پروفیسر تھے وہ چونکہ علیحدہ علیحدہ سبجیکٹ پڑھاتے تھے، تو یہ ان کی مرضی پہ ڈیپینڈ تھا کہ وہ کون سی بائبل کا ورژن ہمیں خریدنے کے لیے کہتے. اب چونکہ انکم محدود تھی تو ہر دفعہ خریدنا جو ہے بائبل کو ذرا مشکل لگتا تھا. تو اتفاق ایسا ہے کہ میں اکیلا بیٹھا تھا کلاس روم میں اور انٹرول تھا، تو جس بائبل کی مجھے ضرورت تھی وہ نئی بائبل میرے سامنے پڑی تھی. وہ بائبل جو ہے میں نے اٹھا لی اور ایک دم مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ میری تو نہیں ہے، یہ تو کسی اور کی ہے. تو جیسے ہی وہ میں نے بائبل اٹھائی تو میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ تو نے تو پیسہ نہیں خرچ کیا اس پہ، تو کلام سیکھنے کے لیے یہاں آیا، چرانے کے لیے نہیں آیا. تو اسی طرح میں نے وہ جو بائبل تھی وہ اٹھائی اور جا کر ریسیپشنسٹ کو دے دی اور اس سے کہا کہ یہ کسی اسٹوڈنٹ کی جو ہے بائبل ہے اور وہ یہاں پہ بھول گیا. بات صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آزمائش کئی طرح کی ہوتی ہے. ہم انسان ہوتے ہوئے ہر روز نئی قسم کی آزمائش سے گزرتے ہیں. ایک مفکر نے یہ کہا ہے کہ ہمیں گناہ اس جگہ کرنا چاہیے جہاں خدا نہ دیکھتا ہو یا کوئی نہ دیکھتا ہو. اب سوچیں ذرا، تصور کریں کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں خدا ہمیں نہ دیکھتا ہو. وہ ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے. ہم کمرہ بند کر سکتے ہیں، روشن دان کھڑکیاں بند کر سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی کہ جیسے کبوتر جو ہے بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. ہم اپنی دانست میں محفوظ ہوتے ہیں لیکن خداوند ہمیں دیکھتا ہے. تو کردار کی پختگی یہ ہے کہ حالات جیسے برے بھی کیوں نہ ہوں، ہمیں ہر حال میں مسیحی ایمان کو اور مسیحی کردار کو مضبوط رکھنا. اس کی بڑی خوبصورت مثالیں جو ہیں ہمارے کلام میں موجود ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے بڑا معروف حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں اور اس حوالے کی مدد سے ہم یہ سیکھنا چاہیں گے کہ کردار کی مضبوطی کیا ہے، کس قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ لوگ جو مضبوط کردار کے مالک ہوتے ہیں خداوند ان کو کیسے پھر زندگی کا تاج عطا کرتا ہے. تو میں نے آج کا جو حوالہ چنا ہے وہ ایوب کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 10 آیات میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے لیے پڑھے تو بہتر رہے گا. دوسری آیت پاسا کتنی ہے؟ جی یہ 2 باب پہلی آیت سے لے کر پہلی 10 آیات تک. ان کے مقدس زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں،
اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ اور گو تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں، تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دیے ڈالے گا۔ اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے، تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ تکفیر کرے گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ، وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کھل جانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خداوند کی تکفیر کر اور مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے لبوں سے خطا نہ کی۔ کلام اقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین آمین۔ خداوند کے پاک کلام کا جو حوالہ پڑھا گیا ہے، اس میں ایوب کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایوب کی مثال اس لیے بھی قابل ذکر ہے کہ ایسے بہت کم کردار موجود ہیں جن کے بارے میں خداوند نے خود کہا ہو کہ وہ راست باز ہیں۔ داؤد کے لیے یہ کہا گیا کہ میں نے ایک من پسند آدمی ڈھونڈ لیا ہے۔ I have found a person after my own heart۔ لیکن ایوب اور داؤد میں فرق یہ ہے کہ داؤد کی زندگی میں گناہ تھا، اس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ خداوند نے اس کو یہ تو کہا کہ میں نے اپنا من پسند آدمی ڈھونڈ لیا ہے، لیکن راست باز نہیں کہا۔ جس شخص کو راست باز کہا گیا ہے وہ فقط ایوب ہی ہے۔ اور وہ راست باز کیوں ہے، وہ آج ہم اس حوالے سے دیکھیں گے۔ وہ راست باز اس لیے ہے کہ شیطان نے اس کو آزمانا چاہا۔ اگر ہم پہلا باب پڑھیں تو اس میں بڑی تفصیل سے اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ خداوند کے کلام کے مطابق ایوب کے بیٹے اور بیٹیاں تھے، وہ مالدار تھا، ہر چیز کی کثرت اس کے پاس موجود تھی، لیکن شیطان نے آزمانے کے لیے اپنی چال آزمائی۔ اس کا سارا مال جاتا رہا، اس کے بیٹے اور بیٹیاں یکے بعد دیگرے مرتے گئے۔ لیکن اس تمام ٹریجڈی کے باوجود ایوب نے خدا کو کوسنا نہیں چاہا، بلکہ اس نے اس کے نام کی تعریف کی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب
خداوند کی نظر میں راست باز ہے اور شیطان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ راست باز ہے۔ وہ خدا سے یہ کہتا ہے کہ تو اس کو برکات سے مالا مال کرتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، بہت ساری چیزیں دیتا ہے، اس لیے وہ تیری وفاداری کرتا ہے، تیرے سامنے جھکتا ہے، تیری مدد سرائی کرتا ہے۔ اگر تو اپنا ہاتھ کھینچ لے، اگر خدا اس سے دور ہو جائے اور نعمتیں نہ دے، اس کی ضرورتوں کا خیال نہ کرے، تو پھر دیکھیں گے کہ وہ خدا کا فرمانبردار رہتا ہے یا نہیں۔ تو خداوند نے ابلیس کو، شیطان کو یہ اجازت دی کہ جو چاہے تو اس کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اس کی جان نہیں لے سکتا۔ تو میں یہاں پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند اپنے طالبوں سے، صادقوں سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوتا۔ بے شک اس نے شیطان کو آزمانے کے لیے اجازت دے دی ہے، لیکن ایوب کی جان کی حفاظت کے لیے اس نے اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ اور ایوب جو راست باز تھا، وہ تکلیفوں میں گھر کر بھی خداوند کا وفادار رہا، اور یہی کردار کی مضبوطی ہے۔ اس کو بڑی گندی قسم کی خارش جسم پر شروع ہو گئی، پھوڑے ہو گئے، اور وہ پھوڑے اس قدر گھناؤنے اور خطرناک تھے کہ اس کو ٹھیکرے سے اپنے جسم کو کھجانا پڑتا تھا۔ ٹھیکرے سے مطلب یہ ہے کہ جب گھڑا ہے، جب اس کو، یا برتن ہے، اس کو مٹی کا بنا ہوتا ہے، تو جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا ایک حصہ جو ہوتا ہے اس سے جسم کو کھرچا جاتا ہے، اور وہ جو حصہ ہوتا ہے گھڑے کا یا برتن کا، اس کو ٹھیکرا کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ جو خارش تھی، وہ پھوڑے جو تھے وہ کتنے شدید تھے، ان میں کس قدر کھجلی تھی کہ ہاتھ سے کھجانے سے اس کو تسلی نہیں ہوتی تھی، اور اس کی حالت ترس کھانے کے قابل تھی، اور ان پھوڑوں میں سے پیپ نکلتی تھی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک مالدار آدمی جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، لوگ دور دور سے آ کے اس سے اپنی حاجتیں پوری کرتے تھے، وہ خداوند کی نظر میں راست باز تھا، کامل تھا، اور اس کو سزا کیا ملی؟ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اور اس کی دولت اس کی اولاد ہوتی ہے۔ ایک ایک کر کے اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہلاک ہوتے گئے، اور یہ چشم زدن میں ہوا کہ آنکھ کو جھپکاتے ہوئے سب کچھ ہو گیا۔ لیکن اس آدمی کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ مشکل ترین حالات میں بھی خدا کے ساتھ وفادار رہا۔ ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھا ہے کہ جب وہ ٹھیکرا لے کے اپنے پھوڑوں کو کھجاتا تھا تاکہ اس کو راحت کا احساس ہو،
تو دیکھنے والے اس پر ترس کھاتے تھے، اور اس کی بیوی جو تھی وہ اس کو تسلی دینے کی بجائے اس کو تانے دیتی ہے۔ یہ ذرا کردار کی کمزوری کا خیال کرنا ہے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اتفاق سے وہ عورت ہے، لیکن میرا مطلب یہ نہیں کہ ہر عورت ایسے ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک کہانی ہے اور سچی کہانی ہے۔ اس میں سے جتنے لوگ ہیں وہ مختلف کردار ہیں جو اس کہانی کو آگے بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس عورت کی جگہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جب آپ گھر میں دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے گھر کے فرد ہی جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ وہ آندے نے لاؤ جی دعا کرنی خیر نہ شروع کر دیتی ہے، ہر کام ہی پٹھا ہنڈے ہے جی۔ تو یہ زندگی میں ہوتا ہے، کیونکہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جتنی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے قریب جائیں، شیطان اتنی ہی شدت سے ہمیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، ہمارے اندر منفی جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو حاصل کرنا جتنا آسان ہے، اس کے ساتھ چلنا کئی گنا اس سے مشکل ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو اگر ہم نے پا لیا تو ہماری لاٹری نکل گئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ خداوند ضرور ہمیں برکات سے مالا مال کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہمیں برکتیں عطا کرے وہ ہمیں پیوریفائی کرتا ہے۔ جیسے کہ سونے کو خالص بنانے کے لیے وہ ہمیں آزمائشوں کی کٹھالی سے گزارتا ہے تاکہ ہم خالص ہو جائیں۔ تو زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ عورت جو ہے اس کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تو اب بھی اپنے خدا کی تعریف کرے گا اور اس کی عبادت کرے گا۔ اب وہ میری طرح اور آپ کی طرح سوچ رہی ہے، ایک انسان ہوتے ہوئے سوچ رہی ہے کہ تو اتنی وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتا ہے، تو اس خوف کے، اس خدشہ کے پیش نظر کہ تیرے بچوں کے ساتھ، یہ تیرے بچوں سے کوئی خطا نہ ہو جائے، تو ان کے لیے پیشگی قربانیاں دیتا ہے، اور ہر کام میں تو راست بازی اور ایمانداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ تو تمہیں اس ایمانداری، اس وفاداری کا کیا صلہ ملا ہے؟ یہ اکثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اور یہ عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ تو اب بھی خدا کے ساتھ وفاداری کرے گا۔ وہ تانا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تو خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ تکفیر لفظ جو ہے یہ کفر سے نکلا ہے۔ کفر کا مطلب مسیحی لوگ نہیں جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ کفر کا مطلب ہے کسی چیز کو چھپا دینا، سچ کو چھپانا۔ اور کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں ان کے خیال کے مطابق ہم لوگ سچ کو چھپاتے ہیں۔ ہم سچ کو چھپاتے نہیں بلکہ سچ کو واضح کرتے ہیں۔ تو یہاں عورت کہتی ہے اپنے ہسبینڈ سے، ایوب سے کہتی ہے کہ اپنے خداوند خدا کی تکفیر کر
یعنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو دو چار سنا کے اس کو چھوڑ دے اور مر جا، لیکن ایوب تمام دکھ سہنے کے باوجود، تانے کو سے سہنے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے ہاتھوں سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ تو میرے عزیزو، کردار کی مضبوطی دکھ میں جانچی جاتی ہے۔ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شفا ملنی چاہیے۔ اگر یسوع مسیح ہمیں شفا نہیں دیتا تو ہمیں کسی بابے کے پاس چلے جانا چاہیے، کسی سے تعویذ لے لینا چاہیے، کسی ایسے شخص کے پاس چلے جانا چاہیے، بھلے وہ اس کا مذہب کچھ بھی کیوں نہ ہو، اس کا ایمان ہم سے مختلف کیوں نہ ہو۔ تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں تو دراصل یہ تکفیر کرتے ہیں ہم۔ وفاداری جو ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حالات بھلے کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اپنے ایمان سے پیوست رہیں۔ اور ایوب کے متعلق ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اتنا مقبول مالدار آدمی ہونے کے باوجود، اتنا راست باز اور کامل ہونے کے باوجود وہ آزمائش میں پڑتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ آزمائش سے گزرنا، یہ ضروری نہیں کہ یہ آزمائش ہمارے گناہوں ہی کے باعث ہو۔ اکثر خدا کے خادمین اسی بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ بہن جی تواڈے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہے، لیکن یہ حقیقت تو ہے، لیکن ہر وقت یہ حقیقت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار خداوند اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے بھی بندوں کو آزمائش سے گزرنے دیتا ہے، اور اس کی مثال ایوب ہے۔ اور ایک دوسری مثال جو ہم سب مسیحوں کے لیے رول ماڈل ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ بپتسمہ لینے کے بعد خداوند کا پاک روح یسوع مسیح کو جنگل میں لے گیا، اور ابلیس سے وہ آزمایا گیا۔ اب پاک روح نے یہ اہتمام کیا ہے کہ وہ آزمایا جائے، منسٹری شروع کرنے سے پہلے وہ آزمایا جائے۔ اب اس سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ اگر خدا کا اپنا بیٹا آزمائشوں سے مبرہ نہیں ہے تو ہمیں بھی اس بات کی توقع رکھنی چاہیے کہ ہم پر بھی ہر قسم کی آزمائش آئے گی۔ لیکن کردار کی پختگی یہ ہے کہ ہم ہر حال میں ثابت قدم رہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا۔ اب پنجابی میں کہتے ہیں کہ بھوکے کے سامنے کسی نے بات ڈالی کہ 2 اور 2، وہ کہتا ہے 4 روٹیاں۔ وہ کہتا ہے بھیا ہر روٹی کی تو میں نے بات ہی نہیں کی۔ وہ کہنے لگا مجھے تو بھوک لگی ہے نا۔ تو اس بات سے یہ بات واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک آدمی جب
وہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ روٹی ہوتی ہے. تھوڑی بات غور طلب ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس بھوک پر پایا. یہ خداوند یسوع مسیح کے کردار کی مضبوطی تھی کہ ابلیس نے اس کو بہکانے کی کوشش کی کہ تو پتھروں سے کہہ کہ یہ تمہارے لیے روٹیاں بن جائیں. تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو جواب دیا کہ انسان صرف روٹی سے ہی جیتا نہیں رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے. اب دیکھیے کہ ایک دوسری آزمائش ہے. ہم دنیا میں سارے امیر بننا چاہتے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہونا چاہیے، یہاں سے لے کر اسلام آباد تک ہمارا ہی حکم چلنا چاہیے، ہمیں کوئی آدمی انکار نہ کرے، ہر آدمی ہمارے آگے پیچھے دوڑے، ہم سے پوچھ کر کام کرے. یہ انسانی خواہش ہے، اس کی فطرت ہے، اس کی سرشت میں یہ چیز شامل ہے. لیکن اس کی ایک بڑی قیمت جو ہے شیطان نے رکھی. خداوند یسوع مسیح کو وہ کنگرے پر کھڑا کر کے تو دنیا بھر کی شان و شوکت دکھاتا ہے. میرے عزیزو، پیسہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان پھسل جاتا ہے. دنیا کی شان و شوکت دکھائی گئی اور شرط کیا رکھی کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تیرا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے پھر بھی انکار کیا، اور یہ اس لیے انکار کیا کہ کردار کی مضبوطی جو تھی وہ اس کو مجبور کر رہی تھی کہ مجھے ان تمام چیزوں کے سامنے جھکنا نہیں. ہم خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے. تو میرے عزیزو، بات صرف اتنی ہے کہ کردار کی مضبوطی ایک ایسی خوبی ہے جس کا تعلق آزمائش سے ہے. بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اس بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا. آخر میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ڈائمنڈ، جس کو ہیرا کہا جاتا ہے، اس کو اگر عام آگ پر رکھ کے پگھلانے کی کوشش کی جائے تو وہ نہیں پگھلتا. اس کے لیے 1500 سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت ہو تو تب کہیں جا کر وہ پگھلتا ہے. تو ہیرے کی پہچان یہ ہے کہ وہ عام آگ میں، عام تپش میں ٹوٹتا نہیں، پگھلتا نہیں. اور جب میں ہیرے کی بات کرتا ہوں تو میں اس ہیرے کی بات کرتا ہوں جو صادق ہے اور خداوند کا طالب ہے. وہ کتنی بڑی آزمائش کیوں نہ ہو، آگ کی تپش کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ جلدی سے نہ ٹوٹتا ہے اور نہ پگھلتا ہے. وہ اپنے کردار کی مضبوطی کو قائم رکھتا ہے. ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان مشکلات کا، ان آزمائشوں کا مقابلہ کردار کی مضبوطی سے کریں اور
خداوند کے پاک کلام کو اپنی ڈھال بنائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے آزمائشوں کا مقابلہ کیا تو خداوند یسوع مسیح کی خوبی یہ ہے کہ اس نے شیطان کے تمام سوالوں کا جواب کلام میں پاک سے دیا۔ آزمائشیں اگر خداوند یسوع مسیح پر آ سکتی ہیں تو ہم پر بھی آ سکتی ہیں۔ اگر ایوب جو ہے وہ مشکلات میں گر سکتا ہے تو ہم بھی گر سکتے ہیں، لیکن کردار کی مضبوطی کی خوبی یہ ہے کہ بھلے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئے، ہم اپنے ایمان سے نہ پھریں بلکہ ہر حال میں خداوند کے ساتھ چلتے رہیں۔ جب ہم اس سے وفاداری کا اظہار کرتے ہیں تو پھر ہمیں زندگی کا تاج ملتا ہے۔ جو آخر تک وفادار رہتا ہے زندگی کا تاج وہی پاتا ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اپنے کردار کی مضبوطی کو، اس کی پختگی کو ہر حال میں، ہر حالات میں برقرار رکھیں۔ آمین۔